अस्सलाम वालेकुम। आज के सच के साथ मैं हूं वसीम अब्बासी। नाजरीन, आज मैं अपने एक दोस्त के बारे में आपसे बात करूंगा, एक ऐसे दोस्त के बारे में जिससे मेरा 16 साल से ताल्लुक़ है। मेरे सहाफ़ी दोस्त हैं और वो दोस्त हैं अहमद नूरानी, जिनकी अभी ही हाल ही में कल परसों एक तस्वीर वायरल हुई है। एक स्टोर पे काम करते हो अमेरिका में, और जिस पर पाकिस्तान में बड़ा वो शोर मच रहा है कि जी इनको तो पाकिस्तानी सहाफ़ियों को तो कहीं बाहर जॉब भी नहीं मिलती, और ये कि यहाँ से जाते हैं तो फिर वो स्टोर्स पे काम करना पड़ता है और जॉब्स करनी पड़ती हैं। इस हवाले से मैं आपको आज बताऊंगा कि नूरानी कौन है, नूरानी को और जॉब क्यों करनी पड़ी है, नूरानी ने अमेरिका में जाके क्या किया है, वो अमेरिका में अब क्या करेंगे, क्या कर रहे हैं। बतौर दोस्त आपको उनके हवाले से कुछ हक़ाइक़ बताना चाहूँगा, और ये बताना चाहूँगा कि वो क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये कि मुझे बहुत अफसोस हुआ वो तस्वीर देख के, और जिस तरह सारे दोस्तों को होता है कि जी वो एक शॉप पे काम कर रहे हैं, सामान पैक कर रहे हैं और उनकी तस्वीर किसी ने बना दी। उस तस्वीर से मैं आपको बताऊं कि नूरानी की ज़िंदगी को ख़तरे में डाला गया है, क्योंकि वो एक ऐसी जगह पे हैं जहाँ पर वो तस्वीर लेते हुए लोकेशन भी एक्सपोज हो गई है। तो ज़ाहिर है वो पहले ही पाकिस्तान से अपनी जान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बाहर गए थे, और पाकिस्तान में उन पर ना सिर्फ 2017 अक्टूबर में जानलेवा हमला भी हो चुका है, बल्कि उसके बाद भी उनके घर पर रेड हुए, मुसलसल ख़तरे में थे। और हम लोग उनको हमेशा कहते थे कि भाई बाज़ आ जाओ या यहाँ से चले जाओ, कम अज़ कम समझाते उनको रहें। मेरे उनसे नूरानी से बहुत सारे इख्तलाफात मौजूद हैं नज़रियाती तौर पे, और हमेशा पब्लिकली भी कहते हैं, ट्विटर पे भी कहते हैं, बाकी जगहों पे भी, कि जो नज़रियाती इख्तलाफ हमेशा होते रहें। मगर नूरानी की कुछ चीज़ें, कुछ आदात, कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूँगा। एक नूरानी की इंटेग्रिटी पे, नूरानी की ईमानदारी पे सवाल नहीं उठाया जा सकता, उनकी खुददारी पे सवाल नहीं उठाया जा सकता, उनकी इज़्ज़त नफ्स के हवाले से जो उनका एक उसको जेलसली गार्ड करते हैं उसके हवाले से कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। तो मैं आपको बताऊं कि मैं अहमद नूरानी को 2007 से जानता हूं। 2007 में मैं जियो में था और अहमद नूरानी जो है वो द न्यूज़ में आए, और हम एक दो दफ़ा शायद हमसे बात हुई कि लाल मस्जिद का ऑपरेशन कवर कर रहे थे मैं जियो की तरफ से, और वो द न्यूज़ में स्टोरीज़ करते थे। उसके बाद से मुलाकातें हुई, फिर मैं द न्यूज़ ज्वाइन कर लिया 2012 में। उसके बाद जिस तरीके से नूरानी ने मुझे वेलकम किया, एक होता है हमारे यहाँ जर्नलिज्म में कुछ जगहों पे कि बड़ा लेग पुलिंग होती है, लेकिन द न्यूज़ में जो माहौल था अंसार अब्बास साहब की टीम में, मैं बहुत हैरान हुआ, और उसमें नूरानी का बहुत किरदार था। अहमद नूरानी साहब ने मुझे जनाब एक फॉर्म फिल करना, कहाँ ईमेल भेजनी है, स्टोरीज़ कहाँ भेजनी है, क्या करना है, ऐसे वेलकम किया जैसे भाई एक भाई को वेलकम करता है। उसके बाद से तो हमारा चल सो चल एक ताल्लुक़ ऐसा बना जैसे फैमिली का ताल्लुक़ होता है। हर रोज़ नूरानी साहब जनाब घर से खाना लेके आते थे, और हम सारे बैठ के खाते थे उनके एक और सबको बुला लेते थे। तो जनाब, और स्टोरीज़ जो उन्होंने दी आप सबको पता ही है कि उनकी शोर आफाक स्टोरीज़ हैं, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग में उनका मलका है। हम सब उनसे सीखते थे, क्योंकि वो मैथ्स में बहुत अच्छे हैं, मैथ पढ़ाते भी रहे हैं, और उसके अलावा वो इन्वेस्टिगेशन की उनकी एक स्किल बहुत अच्छी है। हर चीज़ को शक की नज़र से देखना और वो करना। जिस पे मुझे इख्तलाफ है वो है कि वो थोड़े से एक्सट्रीम पे जाते हैं। हर चीज़ पे जो अपना नज़रिया उस पर बहुत ही एक्सट्रीम लाइन लेते हैं, जो कि लचक होनी चाहिए, बुनियादी लचक जो एक होती है प्रैग्मेटिज्म, एक होता है प्रैक्टिकल होना, एक होता है दूसरे को कोई गुंजाइश देना। वो गुंजाइश नहीं देते, इस हद तक जाते हैं, लेकिन जो उनकी स्किल्स हैं उनमें कोई वो नहीं है। और फिर जी उनके साथ चलते चलते ज़ाहिर है वो जिस तरीके से जिस नज़रिए को सही समझते हैं उसके लिए आखिरी हद तक जाते हैं। यही वजह है कि अक्टूबर 2017 में उनको अटैक किया गया। उनको इतना सवीर अटैक किया गया, आहनी राडों से, मुसल्ला छुरियों से, और पता नहीं क्या क्या सामान लेके उनकी गाड़ी रोकी गई है 0 पॉइंट के पास, और उनको वो मारा गया, और इस हद तक मारा गया, हेड इंजरीज इनकी हुई हैं कि वो अनकॉन्शियस हो गए। हम हॉस्पिटल में उनको देखने गए, हमसे देखा नहीं गया। उनकी जो हालत थी, यानी कि हम तो बस मायूस ही हो गए थे उनके हवाले से कि पता नहीं वो होश में आएंगे तो किस तरह बोलेंगे, लिख सकेंगे, बोल सकेंगे, कैसे होंगे। अल्लाह ने उनको सेहत बख्शी, अल्लाह ने उनको नई ज़िंदगी दी, और वो फिर भी खड़े हुए, फिर बोले, और फिर बोले तो फिर वही बोले, वही लाइन इख्तियार की। अनडेटेड किस्म की डिटर्मिनेशन है उनकी, और वो जहाँ लिखना होता है लिखते हैं। ताकतवर को जो अकाउंटेबल बनाने का जर्नलिज्म का एक मकसद है उसको वो पूरा करते हैं, और उस हिसाब से उन्होंने स्टोरीज़ की। जब स्टोरीज़ उनकी हद से ज़्यादा, उनकी जॉब भी चली गई, और जॉब के बाद जनाब वो पाकिस्तान में भी मुश्किलात का शिकार हो गए थे फाइनेंशियल। उन्होंने अपनी वेबसाइट खोली थी फैक्ट फोकस, पाकिस्तान में ही उसका आगाज़ कर दिया था, और मेरा ज़ाहिर उनसे फैमिली टर्म्स भी हैं, उनके साथ बहुत ताल्लुकात हैं। हमारा जिस तरह का होता है मिलना मिलाना, ईद शबरात, हर चीज़ पे जिस तरह होता है, घरों में आना जाना, खाना पीना, सब ताल्लुक़ है। मैं उनकी पूरी फैमिली को जानता हूँ, उनके उन सब से ताल्लुक़। उसके बाद जनाब वो
مشکلات کا شکار ہوا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ وہ اتنا خوددار آدمی ہیں. انہوں نے دوستوں سے ہاتھ پھیلانے کے بجائے پاکستان میں انہوں نے اوبر کمپنی جو ہوتی ہے رائڈ سروس, اس کے لیے اپنے آپ کو ایز اے ڈرائیور رجسٹر بھی کر لیا کہ اگر مجھے اپنا مینز پورے کرنے کے لیے, اپنے گھر کا چولہا جلانے کے لیے, عزت کی روٹی کمانے کے لیے, اتنے بڑے صحافی ہونے کے باوجود اگر مجھے یہ کرنا پڑا تو میں اوبر کی ڈرائیونگ بھی کر لوں گا. تو یہ اس طرح کے صحافی کو آپ یہ کہنا, پھر اب آپ یہ کہتے ہیں, پھر تصویر وائرل ہوئی تو جناب وہ امریکہ میں, تو آپ یہ کہتے ہیں کہ ان کو کوئی جاب نہیں ملی. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ امریکہ میں پھر جا کے کیا ہوا. امریکہ میں ظاہر ہے ان کو مشکلات کا شکار ہو گئے, ان کی خانگی زندگی بھی مشکلات کا شکار تھی, ان کو اٹیک ہوا وہ بھی مشکلات کا شکار تھے ظاہر ہے. تو اس اٹیک کے بعد ان کو پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر جو بیماری ہوتی ہے وہ بھی ہو گئی کہ, اور کورونا بھی ہو گیا. جو ہی وہ امریکہ پہنچے کورونا آ گیا. جو وہ کولمبیا اسٹیٹ میں جو یونیورسٹی ہے مزوری, وہاں پہ گئے تھے وہ ایک فیلوشپ پہ, وہاں پہ کام, وہ فیلوشپ میں بھی ورک فرام ہوم کرنا پڑ گیا بہت زیادہ دیر تک. پھر اس کے بعد جناب وہ ان کو مشکلات بھی تھیں. یہ جو ڈپریشن اور یہ جو سٹریس تھا وہ ان کے ساتھ ساتھ رہا, اور یہ سٹریس اتنا تھا کہ میں سوچتا تھا کہ اس چوٹ سے پتہ نہیں وہ بول بھی سکیں گے کہ نہیں. جب شروع میں وہ بولے تھے 2-3 مہینے بعد وہ آواز میں لکنت تھی اور سوچنے میں تھوڑا ٹائم لیتے تھے چیزوں کو پروسیس کرنے میں, لیکن اللہ نے ان کو وہ ہمت دی تو بہرحال وہ شروع ہوئے. لیکن یہ بات ان میں تھی کہ وہ بہت زیادہ متاثر ہوئے تھے اس اٹیک کے بعد. لیکن آپ نے دیکھا کہ وہاں جا کر بھی انہوں نے جو سٹوریز دیں, انہوں نے تہلکہ مچایا, پیزا کی سٹوری دی, جنرل باجوہ کے حوالے سے سٹوری دی, اور جو انویسٹیگیشن وہ کرتے رہے. بعض نہیں آتے بھائی, بعض ہم سمجھاتے بھی ہیں تو بعض نہیں آتے, مطلب کسی چیز پہ کہ یار اپنی جان کا خیال رکھیں, اپنی چیزوں کا خیال رکھیں. کچھ چیزوں پہ ان کو بہت لوگوں نے سمجھایا ہے لیکن وہ بعض نہیں آتے. تو ظاہر ہے ان کی اپنی زندگی ہے, ہم تو ان کو سمجھا سکتے ہیں ایک حد تک اور ایک کہہ سکتے ہیں, لیکن جس نظریے کے تحت وہ کرتے ہیں ان کا ایک اپنا نظریہ ہے. مگر ہم جس چیز کی گواہی دے سکتے ہیں وہ یہ کہ وہ انتہائی ایماندار آدمی ہے, انتہائی خوددار آدمی ہے, انتہائی عزت نفس والے آدمی ہیں, انتہائی لائق آدمی ہے. آپ کہتے ہیں کہ امریکہ میں جا کے کچھ ڈاکٹرز حضرات نے لکھا جی کہ یہ پاکستانی صحافی تو ان کو کوئی جاب ہی نہ دے ادارہ. میں آپ کو بتاؤں کہ وہ امریکہ میں گئے, مزوری میں انہوں نے فیلوشپ کیا, پھر انہوں نے آئی وی لیگ کی یونیورسٹی, آئی وی لیگ دنیا کی بیسٹ یونیورسٹیز جو امریکہ کی ہیں ان کو آئی وی لیگ میں شمار کیا جاتا ہے. ہارورڈ, ییل, یہ ساری یونیورسٹیز آئی وی لیگ کی ہیں. اور یہ کولمبیا اسکول آف جرنلزم جو ہے وہ آئی وی لیگ کی یونیورسٹی ہے, وہاں سے انہوں نے ماسٹرز کیا ہے. ماسٹرز میں انہوں نے وائمنگ جو امریکی اسٹیٹ ہے وہاں پہ کرپٹو کرنسی کے حوالے سے تھیسس جمع کروایا. پھر جناب انہوں نے, آپ کہتے ہیں انہوں نے کہیں انٹرنیشنل ادارے میں تو کام ہی نہیں ملتا اس لیے دکان پہ کام کریں. انہوں نے انٹرنیشنل ادارے میں جناب ان کو آرگنائز کرائم اینڈ کرپشن رپورٹنگ پروجیکٹ, یہ OCCRP ادارہ ہے, دنیا کا سب سے بڑا ادارہ جو آرگنائز کرائم کے حوالے سے رپورٹنگ کرتا ہے ٹرانس بارڈر, اس کے ساتھ 2 سال تک وہ منسلک رہے. اور جناب انہوں نے سوئس لیکس کے نام سے جو بڑی سٹوری آئی تھی وہ اس کا پارٹ تھے, سوئس لیکس کے حوالے سے پاکستان میں بھی, اور انہوں نے اس کا ڈیٹا دیا, اس کے حوالے سے سٹوریز کی, رپورٹنگ کی. اس میں عمر چیمہ پروجیکٹ لیڈ تھے, یہ ساتھ احمد نورانی تھے, ان کی پوری ٹیم تھی, فیکٹ فوکس کی ٹیم تھی, وہ بھی انہوں نے کیا. تو یہ مسئلہ ہی ان کا نہیں ہے, میں آپ کو بتا سکتا ہوں ایز اے دوست ایسے کہ یہ ان کا مسئلہ نہیں تھا کہ وہ وہاں جاب کرنا چاہتے تھے. وہ جاب کرنا, یہ جاب انہوں نے کی انٹرنیشنل ادارے کے ساتھ کی, 2 سال کی, یونیورسٹی کی ڈگری لی. مگر اس کے بعد وہ چاہتے کیا ہے, وہ چاہتے ہیں پاکستان میں اپنا ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم قائم کریں جہاں پہ وہ رپورٹنگ کریں, فیکٹ بیس رپورٹنگ کریں, ڈاکومنٹ بیس رپورٹنگ کریں. ہاں, وہ بار بار یہی کہتے ہیں کہ میں کسی ادارے, کسی ایک فرد, کسی ایک جماعت کے خلاف نہیں, میں تو جہاں سے بھی کوئی رپورٹنگ ہوگی ہم فیکٹ بیس, ان بائس, امپارشل رپورٹنگ کریں گے. تو یہ ان کا ارادہ ہے کہ پاکستان میں بھی وہ آ کے کریں گے. تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ وہ ایسے بندے نہیں ہیں کہ آپ ان سے کہیں کہ یار وہ جو ہے وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا دیں گے, یا پھر یہ کہ وہ کام کرنے سے گھبرائیں گے. اور یہ بات, کام کرنا اگر پاکستان میں شرم کا مقام, اگر ہم کسی کو کام کرنے پہ تانا دیں گے آپ اور جاب کریں, کوئی بھی جاب یار, ہماری تو اسلام کیا کہتا ہے کہ آپ جو ہے مزدور جو ہے اس کی کتنی عظمت ہے, ہاتھ سے کام کرنے والے کو پسند کیا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دکان پہ کام کرنے سے کون سی آپ کی عزت پہ حرف آتا ہے اور کون سی برائی ہے, کون سی یہ وہ لوگ ہیں جو ہڈ حرام ہیں, جو کام خود نہیں کرتے, جو ایمانداری پہ بلیو نہیں کرتے, وہ یہ کہتے ہیں. اس کی ایمانداری کی یہ علامت ہے نا. پہلے تو اس پہ اتنے الزام لگتے رہے, پہلے کہتے ہیں نون لیگ سے لفافے لیتا رہا, PTI کے حوالے سے الزام اس پہ لگاتے ہیں, لیکن اس نے نہ کسی سے پہلے لفافہ لیا نہ اب لفافہ لے رہے. اب اس کے ویوز ہیں, پرو PTI ہیں یا جو بھی ہیں, لیکن وہ جو سمجھتا ہے وہی کہتا ہے.
یعنی اس کہنے کے لیے اسے پیسے نہیں لینے پڑتے، نہ وہ پیسوں کے بنیاد پہ کام کرتا ہے، بس اس کی اپنی سمجھ ہے، چاہے وہ میں اس سے اختلاف کروں، ظاہر ہے اب وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ جو بھی بات کرے وہ اپنے دل سے کرتا ہے، وہ یعنی کسی ایجنڈے کے تحت نہیں کرتا، اپنی طرف سے وہ صحیح سمجھ کے بات کرتا ہے. تو کم از کم اس چیز کی تو ہونی چاہیے نا، جو میں اپنی طرف سے صحیح سمجھتا ہوں میں وہ بات کرتا ہوں، جو وہ اپنی طرف سے صحیح سمجھتا ہے وہ بات کرتا ہے. اس میں کیا حرج ہے، کیا برائی ہے؟ لیکن جو ابھی حرکت ہوئی ہے، جو اس کی تصویر وائرل کی گئی ہے، اس میں اس کی جان کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے. اب آپ دیکھیں کہ وہ پہلے ہی یہاں سے جان بچا کے کیا ہے، وہاں پر وہ اب مشکل کی زندگی گزار رہا تھا اور اس مشکل کی زندگی سے نکلنے کے لیے کام کر رہا تھا. تو اس میں حرج کیا تھی کہ جو اس کے اوپر اس طرح کی تنقید کی گئی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی بری حرکت ہے. میرے ایک کولیگ ہیں فخر دورانی، جو ہم دونوں، وہ بھی ظاہر ہے نیوز میں ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں، ہم دونوں کے مشترکہ دوست ہیں. انہوں نے کچھ دن قبل یہ ٹویٹ بھی کی ہے، میں آپ کو ٹویٹ پڑھ کے سناتا ہوں کہ فخر دورانی نے لکھا ہے کہ ایک صاحب نے ایمن نورانی کی تصویر لگا کر اپنی طرف سے اسے کمتر کرنے کی کوشش کی کہ وہ امریکہ میں اب شراب بیچ رہا ہے. اس تصویر پر کچھ لوگوں نے یہ کہہ کر بھی اسے کم کرنے کی کوشش کی کہ پاکستان میں فن خوان صحافی امریکہ میں چھوٹی موٹی نوکری بھی نہیں لے سکتے. ایمن نورانی مارچ 2019 میں امریکہ گیا، 5 سال ہو گئے ہیں. اس دوران آئی وی لیگ کی کولمبیا یونیورسٹی سے جرنلزم میں ماسٹر کیا اور 2 سال دنیا کے بہترین تحقیقاتی صحافت کے ادارے آرگنائز کرائم اینڈ کرپشن رپورٹنگ پروجیکٹ OCCRP جو میں نے آپ کو بتایا ہے کے ساتھ امریکہ میں کام کیا. لیکن چونکہ وہ ورک فرام ہوم تھا اور ایمن نورانی پر ہونے والے 2017 کے حملے کے بعد اسے پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس ڈس آرڈر تھا. ویسے بھی بیرون ملک رہنے والے اچھی طرح جانتے ہیں کہ اکیلا رہ کے بیرون ملک انسان ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے. میں خود بیرون ملک رہا ہوں اور یہ بات سچ ہے. آپ دیکھیں کہ جو بیرون ملک ہمارے دوست، ہمارے بھائی رہتے ہیں، وہ پاکستان میں بات کرنے کے لیے ترستے ہیں، وہاں پہ بھی بات کرنے کے لیے ترستے ہیں. جو سب سے بڑا وہاں پہ مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی بات کرنے کا والا نہیں ہوتا اور آپ کو تنہائی فیل ہوتی ہے. اور میرے جو دوست باہر ہوتے ہیں وہ مجھ سے گھنٹہ گھنٹہ بات کرتے ہیں. جب وہ باہر سے بات کرتے ہیں لگتا ہے کہ جیسے وہ ترسے ہوئے ہیں بات کرنے کو. تو یہ ایک چیز ہے جو پاکستان میں ہمیں فریلی اویلیبل ہے. ہم دوستوں کے پاس جاتے ہیں، گپ شپ کرتے ہیں، یہ جو ایک دوسرے کے ساتھ بانڈنگ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے. لیکن وہاں پہ یہ کمی ہوتی ہے. اور نورانی جس طرح کے دوستوں کے دوست تھے، وہ وہاں پہ ظاہر ہے اس چیز کا بھی ان کو بہت صدمہ پہنچا اور اکیلے رہ گئے، تو ڈپریشن کا شکار ہو گئے تھے. اس لیے ڈاکٹر نے اسے مشورہ دیا فخر دورانی کے مطابق کہ وہ ایسی نوکری کرے جس سے لوگوں میں مل جل سکے. اس سلسلے میں کچھ ماہ پہلے اس نے ایک کنوینئنس اسٹور پہ نوکری شروع کی اور اس کی صحت میں بھی بہتری آئی. احمد نورانی سے آپ کے جتنے بھی اختلافات ہوں، پاکستان کا ایک بہترین صحافی اور اس نے زندگی میں کسی سے 1 روپے کا فائدہ نہیں لیا. اس چیز کی میں بھی آپ کو گواہی دیتا ہوں. ہم سمجھتے ہیں، ہم جانتے ہیں اس کو، لہٰذا اسے کم تر کرنے والے خود چھوٹے ذہن کے مالک ہیں. فخر دورانی کی یہ ٹویٹ فخر سے میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے اجازت سے کی ہے احمد نورانی کی، تو یعنی کہ ان کی بیماری کے حوالے سے یا ان کے حوالے سے. اور ہم اسے احمد نورانی کو جانتے ہیں اور ہم یہ بھی آپ کو بتا سکتے ہیں کہ وہ جو ہے نا، وہ اب کسی کام کو چھوٹا کام نہیں سمجھتا اور وہ اپنی محنت سے، خودداری سے، عزت سے کام کرنے کو ہر چیز پہ ترجیح دیتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو اس کے خلاف کیمپین کی گئی ہے وہ انتہائی گھٹیا ہے اور جو اس کی جان کو خطرے میں ڈالا گیا وہ انتہائی قابل مذمت ہے. ہمیں مخالف آوازوں کو سننے کا حوصلہ ہونا چاہیے. احمد نورانی کو بھی میں ایڈوائز کروں گا کہ وہ اپنے سٹانس میں بیلنس اور تھوڑا سا نرمی لائیں اور تھوڑی سی وہ ایک ریشنل کی طرف جائیں اور ایکسٹریم سے تھوڑا سا ہٹ کے درمیان میں رہا کریں. لیکن یہ ان کی مرضی ہے اور وہ پہلے کب مانتے ہیں، اب بھی نہیں مانیں گے. لیکن یہ بات کوئی کہے کہ احمد نورانی کے حوالے سے ان کے کردار پر یا ان کی انٹیگریٹی پہ بات کرے تو یہ ان کے دشمن بھی نہیں کر سکتے. یہی آپ سے کہنا تھا. دیکھتے رہیے آج کا سچ.